कांपते हाथों से मैंने फ़ोन बंद किया। मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी। रात के इस पिछले पहर, जब सन्नाटा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाने को मिली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्द हाथ मेरे दिल को जकड़ रहा है। ये कहानी जब आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे फैसलाबाद से मजीद नामी एक शख्स ने भेजी है। इसका कहना है कि ये वाक़या 2008 के अखबार अल खबर में भी शाया हुआ था। सच झूठ जाने खुदा, लेकिन ये कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर रूह कांप जाती है। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी है फ़ाहद की, एक ऐसे लड़के की जो मोहब्बत में अंधा हो चुका था। एक ऐसी मोहब्बत जो इसे मौत के मुंह में ले जाने वाली थी। ये कहानी हमें फैसलाबाद से मजीद ने भेजी है। इसका कहना है कि ये वाक़या 2008 में अखबार अल खबर में भी शाया हुआ था। याद रहे कि 2008 में पाकिस्तान में क्वालिटी कीपैड मोबाइल फ़ोन आम थे, टच स्क्रीन वाले नहीं। लोग ज़्यादातर SMS और कॉल पैकेजेस इस्तेमाल करते थे। साल 2008, सर्दियों की रात, फ़ाहद अपने कमरे में बैठा अपने नोकिया मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल मैसेजेस कर रहा था। इसकी उंगलियां बेचैनी से कीपैड पर चल रही थीं, जैसे वो किसी अहम पैगाम के जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। 3 महीने हो गए थे इसे सना से बात करते हुए। एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज, फिर लंबे लंबे मैसेजेस का सिलसिला, और फिर रात गए तक कॉल पैकेज पर घंटों बातें। फ़ाहद को यकीन था कि वो सना से मोहब्बत कर बैठा है। मजीद के मुताबिक सना की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी शीरीनी जो फ़ाहद को अपनी तरफ खींच लेती थी। वो दोनों घंटों बातें करते, ज़िंदगी के हर पहलू पर, ख्वाबों पर, मुस्तकबिल पर। सना ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो एक कदीम हवेली में रहती थी, जिसके बारे में वो कहती थी कि इसमें इसके अजदाद की यादें बसी हैं। इसने अपने ख़ानदान के बारे में भी बताया था। अपने वालिद जो एक मारूफ ताजिर थे, और अपनी वालिदा जो एक शफ़ीक खातून थी। सना ने हवेली के बारे में बताते हुए कहा कि इसके इर्द गिर्द एक पुराना बाग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और दरख्त हैं। वो अक्सर शाम को बाग में टहलती और फ़ाहद को फ़ोन पर बाग की खूबसूरती बयां करती। सना के अल्फाज ऐसे होते जैसे फ़ाहद खुद वहाँ मौजूद हो और फूलों की खुशबू महसूस कर रहा हो और परिंदों की चहचहाट सुन रहा हो। सना ने बाज़ औक़ात बाग से टूटे हुए फूलों की तस्वीरें भी MMS के ज़रिए फ़ाहद को भेज दी, लेकिन सना ने कभी अपना पूरा पता नहीं बताया। जब भी फ़ाहद इससे इसके घर का पता पूछता, वो बात टाल जाती। एक दिन फ़ाहद ने सना से इसकी तस्वीर मांगी। सना ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फ़ाहद के मुसलसल इसरार पर वो मान गई। अगले दिन फ़ाहद के मोबाइल पर एक MMS आया। तस्वीर में खूबसूरत लड़की थी जिसके लंबे स्याह बाल थे और आंखें बहुत हसीन थीं। लड़की एक पुरानी तर्ज की साड़ी पहने हुई थी। तस्वीर देखकर फ़ाहद का दिल धड़कने लगा, लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब सा था। तस्वीर के पस मंज़र में एक धुंधला सा साया नज़र आ रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, और सना के चेहरे पर एक वीरान सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई राज छुपाए बैठी है। फ़ाहद ने खुशी में इसे नज़रअंदाज कर दिया। दिन गुजरते गए और फ़ाहद की सना से मिलने की ख्वाहिश और बढ़ती गई। एक दिन इसने सना को मैसेज किया, सना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद सना का जवाब आया, मैं अभी नहीं मिल सकती फ़ाहद, कुछ मजबूरियाँ हैं। मजीद के मुताबिक सना के मैसेज में एक अजीब सी सदमोहरी थी। क्यों, क्या वजह है? फ़ाहद के मैसेज में बेचैनी वाज़ेह थी। कुछ राज हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सना के जवाब में गमगीन लहजा था, लेकिन सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। फ़ाहद ने इल्तिजा की। काफ़ी देर बाद सना का मैसेज आया, ठीक है फ़ाहद, मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। कल शाम गुलशन आबादी के कब्रिस्तान के करीब वाली हवेली पर आ जाना, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मजीद के मुताबिक सना का ये मैसेज बहुत मुख्तसर और एक अजीब से लहजे में लिखा हुआ था, जैसे कोई इसे मजबूर कर रहा हो। फ़ाहद खुशी से उछल पड़ा।
آخرکار وہ سنا سے ملنے والا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا ہے۔ اگلے دن شام وہ تیار ہو کر گلشن ابدی کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجید لکھتا ہے کہ فہد نے اسے بتایا تھا کہ راستے میں ایک کالا کوا بار بار نظر آ رہا تھا، جس کے سر کے گرد چکر لگا رہا تھا، جیسے کوئی برا شگون لے کر آ رہا ہو۔ فہد نے اس چیز کو محسوس کیا، لیکن سنا سے ملنے کی خواہش اس کے خوف پر غالب آ گئی۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر فہد کو ایک پرانی مخروب حویلی نظر آئی۔ اس حویلی کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور کئی جگہ سے ان کا پلاسٹر گر چکا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے اکثر ٹوٹے ہوئے تھے اور ان میں کالک لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے دروازے پر زنگ کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی اور لکڑی گل سڑ چکی تھی۔ حویلی کے ارد گرد ایک ویران سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں برسوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو بھی محسوس ہو رہی تھی، جو گلے سڑے پتوں اور نم مٹی کی سی تھی۔ فہد کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ سنا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ فہد ڈرتے ڈرتے حویلی کے زنگ آلود دروازے تک پہنچا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر تیسری بار، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دل ہی دل میں فہد کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید سنا اندر موجود نہ ہو، یا پھر وہ اسے چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی اور نم ہوا کا جھونکا فہد کے چہرے سے ٹکرایا، جیسے کوئی اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ فہد نے ایک قدم اندر رکھا۔ حویلی کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف کھڑکیوں سے آنے والی مدھم روشنی سے کچھ نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے اور فرش پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ فرنیچر ٹوٹا پھوٹا اور بوسیدہ تھا، جیسے برسوں سے استعمال نہ ہوا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جو گلے سڑے پھولوں اور نم مٹی کی طرح تھی۔ فہد کو لگا جیسے وہ کسی قبر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سنا، فہد نے آہستہ سے پکارا۔ اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی، جیسے کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ فہد ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ اس نے ہر کمرے کی کھوج کی، لیکن سنا کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر کمرے میں پرانی اور ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں دھندلے چہرے نظر آ رہے تھے۔ فہد کو لگا جیسے وہ تصویریں اسے گھور رہی ہیں۔ اچانک فہد کی نظر حویلی کے کونے میں پڑی، ایک پرانی پھٹی ہوئی تصویر پر۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی، جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکی نے پرانی طرز کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کے گھٹنوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ فہد کو لگا جیسے وہ اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا ہے۔ یہ تو سنا، فہد دل ہی دل میں بولا۔ اسے MMS میں موصول ہونے والی تصویر یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اسی لمحے اس کے پیچھے ایک آواز آئی، جی ہاں، یہ سنا ہے، میری بیٹی سنا۔ فہد نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر غم کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ایک پرانا اور پھٹا ہوا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ آپ کون ہیں؟ فہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اس حویلی کا مالک ہوں اور سنا کا باپ، بوڑھے آدمی نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھن گرج تھی۔ لیکن سنا تو، فہد ہکلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سنا 50 سال پہلے مر گئی ہے، بوڑھے آدمی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے اس حویلی میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ فہد کے ہوش اڑ گئے۔ جس لڑکی سے وہ 3 مہینے سے بات کر رہا تھا، وہ 50 سال پہلے مر چکی تھی۔ اس کے دل میں خوف کی ایک برفانی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور اسے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس سے روز بات کرتا تھا، میسیج کرتا تھا، فہد نے بے یقینی سے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے ایک اور آہ بھری۔ یہ حویلی بہت پرانی ہے، یہاں کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو سنا کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی اس کی مہک محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ لوگوں کے خوابوں میں آتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سنا کی روح ابھی تک اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔
فہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی گردن کے پیچھے ایک سرد ہاتھ کا احساس ہوا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ وہ ایک بھوت سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں خوف گھر کر چکا تھا۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں آؤں گا؟ فہد نے پوچھا۔ بوڑھا آدمی مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے غمگین چہرے پر اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ ثنا نے مجھے بتایا تھا کہ تم آؤ گے۔ فہد کے ذہن میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ ثنا نے اس بوڑھے آدمی کو کیسے بتایا تھا کہ وہ آئے گا؟ کیا واقعی ثنا کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی تھی؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ اس سے کیسے رابطہ کر پاتا تھا؟ کیا یہ سب صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا؟ وہ حویلی کی بوسیدہ دیواروں کے درمیان کھڑا سوچوں کے سمندر میں گم تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک ثنا کی تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ تصویر میں ثنا کا دھندلا چہرہ، اس کی اداس آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ فہد کے دل میں ایک عجیب سی کشش اور خوف کا احساس پیدا کر رہی تھیں۔ بوڑھا آدمی آہستہ سے بولا، ثنا تم سے اکثر بات کرتی تھی، وہ تمہیں بہت پسند کرتی تھی۔ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی جو فہد کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ لیکن وہ مجھ سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ فہد نے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ تمہارے خوابوں میں آتی تھی، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ وہ بتایا کرتی تھی کہ وہ کس طرح تمہارے خوابوں میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ فہد کے ہوش اڑ گئے۔ ثنا اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی کبھی اسے عجیب سے خواب آتے تھے جن میں ایک دھندلی سی لڑکی نظر آتی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ تمہارے خاندان کے بارے میں ثنا نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ تمہارے دادا کا نام کریم بخش تھا اور وہ ایک زمیندار تھے۔ فہد نے حیرت سے سر ہلایا۔ یہ بالکل درست تھا۔ ثنا کو یہ کیسے پتا چلا؟ اور تمہارے پردادا کا نام غلام رسول تھا اور وہ تاجر تھے، بوڑھے آدمی نے جاری رکھا۔ فہد اب حیرت زدہ تھا۔ یہ باتیں اس کے خاندان کے لوگ ہی جانتے تھے۔ ثنا کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ثنا نے مجھے بتایا کہ تمہارے پردادا اور میرے دادا بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے مل کر کئی کاروبار کیے تھے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ یہ سن کر فہد کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بات اس کے خاندان کی تاریخ کا ایک گمشدہ حصہ تھی۔ اس کے پردادا کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب تھیں۔ ثنا کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فہد کو اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی پرانی تصویریں اسے گھور رہی تھیں۔ ان کے دھندلے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ثنا، تم کہاں ہو؟ فہد نے آہستہ سے پکارا۔ اسی لمحے ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ میں یہی ہوں فہد۔ فہد نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف بوڑھا آدمی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے فہد، لیکن میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ آواز پھر سے آئی، اس بار بہت قریب سے آئی۔ فہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ ثنا کی روح اسی حویلی میں موجود ہے۔ فہد، میں تمہیں چھو سکتی ہوں۔ ایک سرد ہاتھ فہد کے کندھے پر پڑا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بوڑھا آدمی خاموش کھڑا ایک بے جان مجسمے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کا سناٹا اب اور بھی گہرا اور خوفناک ہو گیا تھا۔ فہد کو لگا جیسے دیواریں اس پر سمٹ رہی ہوں اور چھت نیچے آ رہی ہو۔ ثنا، یہ سب کیا ہے؟ فہد کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فہد، میں تم سے ملنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ ثنا کی آواز قریب تر آئی۔ اس میں ایک عجیب سی کشش اور درد چھپا ہوا تھا۔ اچانک حویلی کے اندر ایک سرد ہوا کا شدید جھونکا آیا۔ گرد اڑنے لگی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ہلنے لگیں۔ فہد نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی کی آنکھیں خوفناک سرخی سے چمک رہی ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اسے ایک شیطانی مخلوق بنا رہی تھی۔ ثنا تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی فہد، بوڑھے آدمی نے کہا۔ اس کی آواز اب ثنا کی آواز کی طرح لگ رہی تھی۔ تب فہد کو سمجھ آ گیا، یہ کوئی محبت نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی۔ ثنا کی روح نہیں، بلکہ یہ بوڑھا آدمی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ثنا کا باپ نہیں تھا، بلکہ اس کا قاتل تھا۔ اس نے ثنا کو اسی حویلی میں قتل کیا تھا، اور اب
وہ فہد کو بھی اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ تم جھوٹے ہو، فہد چلایا۔ اس کے دل میں خوف کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہکا لگایا، تم بہت دیر کر چکے ہو فہد، اب تم بھی ثنا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اچانک بوڑھے آدمی کا چہرہ بدلنے لگا، اس کی جلد سڑنے لگی اور آنکھیں باہر کو نکلیں۔ وہ ایک خوفناک چہرے میں تبدیل ہو گیا جو فہد نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، وہی دھندلا سا سایہ جو ثنا کی تصویر کے پس منظر میں تھا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سرد ہاتھ نے فہد کو جکڑ لیا اور وہ چیخ بھی نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے بعد فہد کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ لکھوائی، دوستوں رشتہ داروں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن فہد کو گویا زمین نگل گئی تھی۔ اس کے والدین کا رو رو کر برا حال تھا، ماں تو رو رو کر بیمار ہی پڑ گئی تھی۔ 4 ماہ گزر گئے، فہد کی کوئی خبر نہ ملی۔ سب نے امید چھوڑ دی تھی کہ فہد اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ فہد کے گم ہونے کے 4 ماہ بعد مجید کو ایک خط موصول ہوا۔ خط فہد کے نام سے تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے مجید نے خط کھولا۔ خط میں فہد نے لکھا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں سے واپسی اب ممکن نہیں۔ اس نے ساری کہانی مجید کو بتائی، ثنا سے ملاقات، حویلی کا خوفناک ماحول، بوڑھے آدمی کا دھوکہ اور پھر ثنا کی روح کے ساتھ قید ہونا۔ خط کے آخر میں فہد نے لکھا تھا، مجید میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، انہیں بتانا کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اب میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ خط کو پڑھ کر مجید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ یہ خط فہد کے گھر والوں کو دکھائے یا پھر خاموش رہے؟ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خط فہد کے والدین کو ضرور دکھائے گا، چاہے وہ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ ان کا حق تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جان سکیں۔ اور بعد میں یہ خط پھر الخبر اخبار میں بھی شائع ہوا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔